अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद की एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीएससी की स्टूडेंट 6 माह पहले 27 मई को दिन के 12 बजे के करीब एक लड़का फोन करता है और फोन करके कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़ा हुआ हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। 12:30 पर यूनिवर्सिटी के लेक्चर हुआ कंप्लीट और ये लड़की पार्किंग एरिया में चली गई। तो लड़के ने फौरन से पिस्टल निकाला, इस लड़की को वैन में लेकर गया और वैन में ले जाकर इसके साथ कर डाली। हैरानकुन बात यह है कि ये कोई लड़का इसका कजन नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वहां का कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक ड्राइवर है। ये लड़की इस जुल्म का इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, कोई जिक्र नहीं करती, कोई शिकायत नहीं लगाती, किसी सहेली को नहीं बताया, प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी के किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट वालों को, घर पे अपने पेरेंट्स को, किसी को कुछ नहीं बताती और खामोश हो जाती है। आखिरकार 6 माह के बाद 5 नवंबर को वालिदैन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर एसएचओ को सारी बात बताई जाती है और फिर एक पर्चा दर्ज करवाया जाता है। और ये पर्चा जो दर्ज करवाया जाता है ये 3 ड्राइवर्स के खिलाफ दर्ज करवाया जाता है, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ड्राइवर के कहने पर कॉल की उसने तो ये फौरन पीछे पहुंच गई। क्यों? जो इसके साथ हुई वो पार्किंग एरिया में हुई। पार्किंग एरिया कोई वीरान जगह नहीं होती है, वहां पर लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, बहुत लोग वहां पर होती हैं। तो फिर किसी ने इनको देखा क्यों नहीं? कैसे हो गया? और किया एक ने, मुकदमा 3 पर दर्ज करवाया गया, आखिर क्यों? और बाकी 2 का क्या मामला है, क्या लिंक है, ये भी सारी बात हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीएससी की स्टूडेंट है, कोई बच्ची नहीं है, अनपढ़ नहीं है, गवार नहीं है। बीएससी की स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ी लिखी, अच्छे और बुरे को समझने वाली। 6 माह तक खामोश रहना, वजह क्या है, आखिर क्यों? फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और फैसलाबाद में जनाब जड़ावाला है जहां पर फैमिली रहती है। फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद सलमान साहब। अब मोहम्मद सलमान साहब की जो बेटी है, इसका जो असल नाम है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, शनाख्त नहीं करवाऊंगी। फर्जी नाम इस लड़की का हम रखते हैं माहम, ताकि आपको चीज समझ आए पूरी। माहम जो है उसका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिसमें पर्दे का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है, यानी हम ये कहेंगे कि बाप पर्दा फैमिली है सलमान की। माहम जब भी घर से निकलती प्रॉपर तरीके से कवर होके निकलती, चेहरे पर निकाब, हाथों पर ग्लव्स, पूरी बॉडी पर गाउन, पाँव में सॉक्स, शूज, यानी इसको आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखा था। ये इतने स्ट्रिक्टली अंदाज में प्रॉपर तरीके से शरई पर्दा करके निकलती थी। माहम ने अपना इंटर कंप्लीट किया, यानी कि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक फैसलाबाद की, वहां पर इसने बीएससी में एडमिशन लिया। तो अपने आने और जाने के लिए इसने एक प्राइवेट वैन लगवाई। अब वो वैन इसको घर से पिक करती थी, यूनिवर्सिटी छोड़ती थी और फिर छुट्टी के टाइम यूनिवर्सिटी से घर पर ड्रॉप करती थी। आपको ये बताना बहुत जरूरी है, ख्याल से सुनिए कि ये जो वैन है ये उस यूनिवर्सिटी की वैन नहीं है, एक प्राइवेट वैन है, प्राइवेट गाड़ी है। ड्राइवर का नाम है अवैस। एक दिन अवैस ने घर से, यानी ड्राइवर ने घर से जब पिक किया माहम को, तो रास्ते में ब्रेक लगाकर रुका और माहम से आके कहा कि माहम मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैंने एक स्टूडेंट को कॉल करके सिर्फ ये पूछना है कि आपको लेने के लिए आए आज या ना आए, तो आप मुझे अपना मोबाइल जरा दे दो, एक कॉल मैंने करनी है। माहम कहती है लेने, आप कर ले कॉल। माहम मोबाइल पकड़ा देती। इसके बाद माहम अपने ध्यान में आराम से बैठ जाती है। ये लड़का था क्रिमिनल माइंड का। इसने क्या किया, मोबाइल पकड़ा, स्किंटों में देखा कि माहम ध्यान लगी हुई है अपने, फौरन से इसका जो मोबाइल है उसको लिंक किया व्हाट्सएप को अपने साथ और सारा डाटा मिनटों सेकंडों में चुरा लिया, हैक कर लिया, अपने मोबाइल में शिफ्ट कर लिया और इसको पता भी नहीं लगा। और फिर करने के बाद ड्रामे के तौर पर एक नंबर डायल किया, कान को लगाया और कहा उठा नहीं रही, ये नहीं, आप अपना मोबाइल वापस ले लें, और बात खत्म हो गई। माहम के दूर दूर ख्यालों में भी नहीं है कि ड्राइवर ने मेरे साथ ये कर दिया। वो आराम से मोबाइल लेती है, बैग में डालती है और दोबारा से बैठ जाती है। उसके बाद
ماہم یونیورسٹی اور پھر اس کو کچھ دیر کے بعد کال کرتا ہے اویس، کال کر کے کہتا ہے ماہم تمہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا نا، بڑی پردہ کرتی ہو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ تمہیں نہیں، میں نے تمہارے باپ کو بھی دیکھا ہے، تمہاری ماں کو بھی دیکھا ہے، تمہاری بہنوں کو بھی دیکھا ہے۔ ماہم کہتی ہے آپ مجھ سے کس طرح سے بات کر رہی ہیں اور یہ کیا انداز ہے آپ کا بات کرنے کا؟ کہتا ہے میرے پاس تمہارے موبائل میں موجود سارے کا سارا ڈیٹا آ چکا ہے، تمہاری پرائیویٹ تصویریں، بغیر دوپٹے والی تصویریں، گھر والی تصویریں، تمہاری پوری فیملی کی تصویریں میرے پاس آ گئی ہیں۔ میں نے تو بھائی تمہیں کیا، تمہارے پورے خاندان کو دیکھ لیا، تم کرتی رہو پردے جتنے بھی کرنے ہیں، چلو تم پہلے اپنی تسلی کرو، میں تصویریں تمہیں بھیج رہا ہوں، ذرا چیک کرو، اور پھر ساتھ ہی سینڈ کر دیتے ہیں۔ موبائل بند، فون بند، واٹس ایپ کو چیک کرتی ہے تو واقعی اس کے اندر اس کی وہ تصویریں تھیں جو اس کے اپنے موبائل میں تھیں۔ اس کے کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہ کر کیا دیا اس نے منٹوں سکنٹوں میں۔ اب پھر بیک کال کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے اب یہ تصویریں میں نے لگانی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اوپر ایک گندی سی لائن لکھوں گا، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کیسی خراب ہوتی ہے۔ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو مجھے اکیلے میں آ کر باہر ملو، پھر جان تمہاری چھوٹ جائے گی، ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، زندگی برباد ہو جائے گی، تمہارا باپ تو ویسے ہی بڑا سخت ہے، تم دو باپردہ لوگ ہو، اب ایسی تصویریں جب کوئی دیکھے گا تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا۔ ماہم کہتی ہے جو تم نے کرنا ہے تم کرو، میں تمہیں اکیلے میں آ کے بالکل نہیں ملوں گی، صاف جواب دے دیتی ہے۔ چونکہ ماہم اس کے ناپاک ارادوں کو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ اسی ڈرائیور کے ساتھ ماہم آتی جاتی ہے، یعنی پک اینڈ ڈراپ والا کام ختم نہیں کیا، یہی چھوڑنے بھی آتا ہے، لے کر بھی جاتا ہے۔ ڈرائیور روز اس کو بلیک میل کرتا ہے، روز بلیک میل کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے، یہ کسی سے کوئی اس بات کا ذکر نہیں کرتی، نہ پیرنٹس کے ساتھ، نہ یونیورسٹی میں، نہ کسی کزن سے، نہ کسی فرینڈ سے۔ اصل میں ماہم ڈر اس لیے رہی تھی کہ اگر میں نے گھر پر یہ بات بتائی تو میرے ابا نے فوراً میری سٹڈیز کو بند کر کے مجھے کہنا ہے آرام سے گھر پہ بیٹھ جو، کوئی پڑھنا شڑنا نہیں ہے۔ اس لیے ڈر کے یہ بات چھپاتی رہی۔ 14 دن کے بعد 2 ہفتے، یعنی 2 ہفتے کے بعد اویس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ اویس اپنے ایک دوست کو کہتا ہے وین کے لیے کہ یار یہ میری وین، یہ بچے ہیں، تم نے یہاں سے اٹھانے ہیں، یہاں چھوڑنے ہیں، تم ڈیوٹی دے دو ذرا، میں نے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے، تو پھر جو پیسوں کا حساب ہوگا وہ اینڈ پر ہم دونوں بھائی مل کر کر لیں گے، تم میری جگہ ڈیوٹی دے دو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس کا نام ہے ارسلان۔ ارسلان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ ارسلان مان جاتا ہے، چابی پکڑ لیتا ہے، اور اب ارسلان ڈیوٹی دینے لگتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، ارسلان ایک دن ماہم کو چھوڑنے لے جانے تو جاتے ہی تھا، اب کچھ دنوں کے بعد ارسلان ماہم کو ایک دن سائڈ پر لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے میری بات سنو، تمہارے اور اویس کے درمیان جو چلتا رہا مجھے سب علم ہے، سب جانتا ہوں، میرے پاس بھی تمہاری وہ ساری تصویریں اور ڈیٹا موجود ہے جو کہ اویس کے پاس تھا، کہو تو دکھا دوں تمہیں۔ اویس سے تمہیں صرف ڈراتا رہا ہے نا کہ میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دوں گا، اس نے ابھی تک کی نہیں، میں ڈراؤں گا نہیں، میں فوراً اس طرح سے سوشل میڈیا پر لگاؤں گا اور تمہاری ایسی تیسی پھر جائے گی۔ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو، مجھے اکیلے میں آ کر ملو، یہی میری بات ہے، یہی میرا مطالبہ ہے۔ اب کی مرتبہ پھر سے ماہم اور خوفزدہ ہوئی اور ڈری، لیکن گئی نہیں، اس نے کہا میں نہیں آؤں گی ملنے تمہیں، جو مرضی کرو۔ اب جناب ارسلان ہی کے ساتھ آتی جاتی رہی اور ارسلان ڈیلی اس کو بلیک میل کرتا رہا، باز نہ آیا۔ اب ارسلان کا ایک سگا بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے عدنان، اور عدنان بھی اسی یونیورسٹی میں پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایز اے ڈرائیور کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یعنی کہ ڈرائیور ہے۔ یہ بڑا ہے ارسلان سے۔ ماہم سوچتی ہے کیا کروں، اور پھر ایک دن ماہم جاتی ہے عدنان کے پاس اور جا کے کہتی ہے آپ ارسلان کے بڑے بھائی ہیں، آپ یقیناً میری بات کو سمجھیں گے، یہ میری عزت کو اچھال رہا ہے، اس کے پاس میرے موبائل کا سارا ڈیٹا ہے، مجھے بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہاری تصویریں لگا دوں گا، میرے ابا کو یا کسی کو پتہ چلا میری تعلیم چھٹ جائے گی، میری جان چھڑوائیں، اس کو منع کریں۔ عدنان اس سے بڑا رنگ باز کہتا ہے اچھا چلو میں گھر جا کے سمجھاؤں گا۔ اگلا دن آ گیا اور آ کر کہتا ہے ماہم وہ تو بالکل میری بات نہیں مان رہا، اب ایسے ہے تم یہ کرو کہ گھر سے جتنا بھی زیور پڑا ہوا ہے سارے کا سارا چپکے سے چراؤ، بیگ میں ڈالو
اور لے آنا، ان کو دیں گے، ان کا منہ بند کر دیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سوچا ہے، میرے پاس کوئی حل نہیں نکلا۔ ماہم گھر سے زیور لے آتی ہے اور جا کر اگلے دن عدنان کو دے دیتی ہے۔ اب آپ سارے معاملے کو ہینڈل کیجئے، میں نے آپ کے کہنے پر زیور بھی لا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے پورے کے پورے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کروانا، اویس کے موبائل سے بھی اور ارسلان کے موبائل سے بھی۔ یہ پکڑیں زیور، آپ کا مطالبہ پورا، اب میرا بھی مان لیں۔ اور پھر پکڑا دیتی ہے۔ وقوعے پر آ جائیں۔ وقوعہ پیش آیا 27 مئی کو، جو کال آئی تھی کہ 12 بجے میں پارکنگ ایریا میں کھڑا ہوا ہوں، آ جاؤ ادھر، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اصل میں وہ کال کی گئی تھی عدنان کی طرف سے، اور عدنان نے یہ کہا تھا کہ تمہارے سامنے سارے کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کروں گا، تم آ جاؤ پارکنگ ایریا میں۔ یہ پارکنگ ایریا میں فوراً سے چلے گئی کہ چلو میں جا کے سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرواؤں۔ عدنان وین میں بیٹھ گیا اور ماہم بھی آرام سے خاموشی سے اسی وین میں بیٹھ گئی تاکہ تسلی سے بیٹھ کے ڈیٹا ڈیلیٹ کروا لوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وین کے تمام شیشوں پر بلائنڈرز لگائے تاکہ باہر سے اندر نظر نہ آئے۔ فرنٹ سکرین کو بھی چادر کی مدد سے ڈھانپ دیا کہ بالکل سیل ہو گئی، اب باہر سے اندر بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں پسٹل نکالا جو اس نے چھپا رکھا تھا، اور اس پسٹل کے زور پر اس کے ساتھ اسی گاڑی میں کرتی، اور پھر کہا میرا کام ہو گیا، اگر تم نے یہ بات جا کے کسی کو بتائی تو پھر یاد رکھنا یہ میرا پسٹل ہے، تمہیں ماروں گا کروں گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری پکچرز پھر میں لگاؤں گا سوشل میڈیا پر، تمہارے باپ کو پھر بھی بھیجوں گا، اگر نہیں تو یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اور پھر اس کو بعد اس کو کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے۔ توبہ استغفار۔ جناب، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ماہم یہ سمجھی کہ زیور بھی گیا، بلیک میل بھی ہوتی رہی، اس نے جو کر لیا وہ کر لیا، شاید اب میری جان چھوٹ جائے، بات یہاں ختم ہو گئی، لیکن بات تو ختم ہوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہونے لگا؟ ارسلان، عدنان اور اویس، یہ تینوں ڈرائیورز مل کر اس کو روزانہ بلیک میل کرتے، روزانہ بلیک میل کرتے۔ وہ کہتا میرے پاس آ جا، وہ کہتا میرے پاس آ جا، تیسرا کہتا پھر آ جا میرے پاس۔ 6 ماہ تک یہ بلیک میل ہوتی رہی، لگاتار، پھر بھی کسی سے اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر اس سے بڑی حیران کن بات یہ بتاؤں کہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑی چینج پھر نہیں کی، انہی کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جب ناکو ناک آ گئی کہ اب میں کروں تو کروں کیا، پھر اس نے 5 نومبر کو بیٹھ کر اپنے پیرنٹس کو، والدین کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ پہلے تو پیرنٹس نے بہت ڈانٹا ڈپٹا، اور پھر والد اس کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے، جس کا نام ہے پولیس اسٹیشن صدر فیصل آباد۔ وہاں پر لے جا کر ایس ایچ او کو ساری بات بتائی، اور ایک FIR درج کی گئی جس کے مدعی محمد سلمان یعنی کہ والد خود بنے۔ یہ FIR 3 ملزمان کے خلاف درج کی گئی۔ نامزد FIR تھی اویس، عدنان اور ارسلان۔ دفاع میں لگائی گئی ہے C-292 اور ساتھ میں 376 یعنی 376۔ پولیس نے فوراً سے کارروائی کی، چھاپے مارے، عدنان اور ارسلان کو گرفتار کر لیا، جبکہ اویس ابھی بھی فرار ہے۔ یہ سارے کا سارا قصہ ہے۔ میرا آپ لوگوں کو ذاتی طور پر میسج ہے وہ یہ ہے، بلیک میل ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کے موبائل کو ہیک کیا، سمپل ورڈز، اور آپ کا ڈیٹا چرا لیا۔ اس میں آپ کی غلطی کدھر ہے؟ اس میں تو آپ کی غلطی کوئی نہیں۔ آپ کیوں بلیک میل ہو گئی؟ اور اس طرح سے جیسے ماہم ہوئی، ایسے نہ جانے کتنی لڑکیاں بلیک میل ہوتی ہیں۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کے موبائل کو ہیک کیا، خوفزدہ ہو گئی، اور پھر پھنستی چلے گئیں اس کے چنگل میں، اور اس کو پھنسانا خوب آتا تھا اور آپ ڈرتی رہیں۔ آپ بلیک میل نہ ہوتی، بلکہ اس بات کو آ کے گھر بتاتی ہیں، اپنی ماں کو، باپ کو، کسی ایک کو بتاتی ہیں۔ انہوں نے کور کر لینا تھا، معاملے کو فوراً ہینڈل کر لینا تھا۔ اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی سے غلطی ہو، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو بھی بلیک میل ہو کے لگاتار ہوتے ہی نہیں جانا، فل سٹاپ، بلیک میل نہیں ہونا۔ شکریہ۔